الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. کچھ فرما رہے ہیں؟ حضرات علماء کرام، بزرگان دین اور نوجوان بھائیوں، اللہ نے ہمیں سب کو، ہمیں بھی اور آپ کو بھی، کچھ دین کی گفتگو کرنے اور سننے کا موقع عنایت فرمایا. یہ اللہ کا بے حد کرم اور احسان ہے. اللہ کی توفیق کے بغیر کسی درخت کا کوئی پتا نہیں ہل سکتا. آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، صرف اور صرف اللہ کے کرم اور فضل کی بات ہے. ہمیں آنے کی توفیق دی وہ اللہ نے. آپ حضرات کو اس نظام کے بنانے اور اس نظام کے مرتب کرنے اور اس پروگرام کو منعقد کرنے کی توفیق دی وہ بھی اللہ نے. کرم اور احسان تو صرف اور صرف اللہ کا ہے. باقی اسباب اور وسائل کے دائرے تک ذریعہ اور وسیلے کے طور پر وہ حضرات جنہوں نے ہم کو دعوت دی، جنہوں نے اس پروگرام کے منعقد کرنے کا فیصلہ کیا، جنہوں نے محنتیں کیں، وہ شکریہ کے مستحق ہیں. اصل اجر تو ان کا اللہ کے یہاں ہی ملے گا. جو نوجوان متحرک ہوئے، میں نہیں جانتا کہ کس نے کتنی محنت اس پروگرام کے منعقد کرنے میں کی ہے. میں سبوں کے نام بھی نہیں جانتا. پہلی بار میری اس شہر میں حاضری ہوئی ہے. میں کس کس کے نام جان سکتا ہوں؟ جو لوگ مجھے بنگلور تک لینے کے لیے گئے، ایئرپورٹ تک، ان کے اگر میں نام بھی لوں تو کیا حاصل؟ اللہ تو سب کو جانتا ہے. کس نے اس نظام کے منعقد کرنے میں ایک قدم اٹھایا، کس نے 2 قدم اٹھائے، کس نے کتنا وقت دیا، کس نے کتنی خدمت کی، اللہ کے علم سے باہر کچھ نہیں ہے. وہ شکریہ کے مستحق ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. نظر بس سے، تمام شرور و فتن سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں، اور دین کی ان خدمات کو قبول کرتے ہوئے آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ان حضرات کو دین کی خدمت کے لیے مواقع فراہم کرتے رہیں.
बुजुर्गों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक मर्तबा किसी ने पूछा कि आपने अल्लाह को कैसे पहचाना, अल्लाह की मारिफत, अल्लाह की शनाख्त, अल्लाह की पहचान कैसे हासिल हुई, आपको कैसे मालूम हुआ कि इस कायनात आलम को और इस दुनिया को कोई पैदा करने वाली ज़ात है, कोई चलाने वाली ज़ात है। हमने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, आपको कैसे मालूम हुआ कि कोई ना कोई कादिर मुतलक की ज़ात है कि जो इस दुनिया को चलाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक पते की बात बतला दी कि अरफ़्तु रब्बी बिफ़स्ख़िल अज़ाइम, मैंने अपने रब को पहचाना इरादों के टूटने से। हमने इरादा किया कि हम 5 मंजिला मकान बनाएंगे, लेकिन इरादे को पूरा नहीं कर सके। हमारे समझ में आ गया कि बनवाने वाली ज़ात कोई और है। कदम कदम पर इस चीज़ का तजर्बा होता रहता है। इंसान इरादे करते रहता है, लेकिन वो इरादे पूरे नहीं होते। कभी छोटा इरादा करता है और अल्लाह की मदद ऐसी आती है कि उससे आगे तक का काम बन जाता है। आज भी हमें इसका तजर्बा हुआ। जिन हमारे नौजवान भाइयों ने, जिन उलमाए किराम ने, उनके मुआविन साथियों ने हमारे यहाँ आने का निज़ाम बनाया। उन्होंने अच्छा एक निज़ाम बनाया था। दिल्ली से 12 बजे फ़्लाइट चलकर तकरीबन 2:30 बजे हमें बेंगलोर पहुँचना था, लेकिन होता वो है जो अल्लाह करते हैं। हम देवबंद से उसी के मुताबिक 6 बजे नमाज पढ़ करके निकल गए, लेकिन रास्ते में मालूम हुआ कि फ़्लाइट का रीशेड्यूल हुआ है और जहां वो यहाँ 2:30 बजे पहुंचने को थी तो 2:10 पर दिल्ली से ही चली, बल्कि और बाद में 2:30 बजे के बाद में चली। हुआ ये कि आपको भी इंतज़ार करना पड़ा, हमें भी भागम भाग करनी पड़ी। लेकिन दोस्तों, वही होता है जो अल्लाह करते हैं। हमें ये यकीन बनाना होगा। और दोस्तों, जिस दिन ये यकीन बन गया कि करने वाली ज़ात अल्लाह की है, देने वाली ज़ात अल्लाह की है, हमें आगे बढ़ाने वाली ज़ात अल्लाह की है, आगे बढ़ाकर ज़मीन पर पटक देने वाली ज़ात भी अल्लाह की है, सब कुछ तहस नहस बर्बाद करने वाली ज़ात भी अल्लाह की है। जिस दिन हमारा यकीन बन गया कि अल्लाह के अलावा कोई किसी किस्म की ताकत नहीं रखता, उसी दिन दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी। ये यकीन पैदा करने की ज़रूरत है। मुझे इस वक्त जो मैंने अपना ज़हन बनाया है, इस मौजू पर गुफ्तगू नहीं करनी है कि अल्लाह के साथ हमें कैसा अकीदा रखना चाहिए, कैसा अकीदा नहीं रखना चाहिए। मुझे इस वक्त जो बात अर्ज करनी है वो 2 बातें अर्ज करनी है। एक अपने बुजुर्गों से अर्ज करूंगा और एक अपने नौजवान भाइयों से। 2 बातें अर्ज करके मैं अपनी बात इंशाअल्लाह ख़त्म कर दूंगा। मैं ये पहले ही वादे कर दूं कि बुजुर्गों से जो मैं बात करूंगा उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जिनकी दाढ़ियां सफ़ेद हो चुकी, जो रिटायरमेंट ले चुके, जिनकी उम्र 60-65 से ऊपर हो चुकी, उनसे मैं गुफ्तगू करूंगा। बुजुर्गों से मेरी मुराद और मेरा मतलब है औलाद वाले, जो बड़े हैं, जिनके औलादें हैं या जिनके औलादें होने वाली हैं, जो बाप बन चुके हैं, वालिद हो गए हैं या वालिद बनने वाले हैं, उनसे एक बात अर्ज करनी है। और दूसरी बात मुझे अपने नौजवान भाइयों से अर्ज करनी है। बस ये दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे सही कहने की तौफीक अता फरमाए और फिर हम सबको, हमको कहने से ज़्यादा और आपको सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अमल अगर हमने कर लिया, आपने कर लिया, बेड़ा पार है। और अगर हम पूरी रात तकरीर करते रहें और अपनी कही हुई बातों पर अमल न करें
قسم خدا کی ہمیں تقریر کرنا فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کے ہمیں جواب دینا پڑے گا کہ رات رات بھر تقریر کرتے تھے، عمل کتنا کرتے تھے، ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا۔ آپ سے پوچھ لیا کہ علماء کی بڑی قدر کرتے تھے، دل میں محبت تو تھی، بڑے بڑے نظام بناتے تھے، پیسہ بھی خرچ کرتے تھے، وقت بھی لگاتے تھے، بھاگ دوڑ بھی کرتے تھے، لیکن علماء جو باتیں بتاتے تھے کتنا سینے سے لگاتے تھے، کتنا عمل کرتے تھے، زندگی میں کتنا اتارتے تھے، سنتوں کے مطابق زندگی کو ڈھالا تھا یا نہیں ڈھالا تھا۔ اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب ہوگا؟ اس لیے کچھ بھی کہنے اور سننے سے پہلے ہمیں نیت بھی صحیح کر لینی چاہیے، ارادہ بھی کر لینا چاہیے، اور پختہ ارادہ عزم مصمم کر لینا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما، اور عمل کرنے کا عزم مصمم پیدا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ دوستو، مجھے بزرگوں سے ایک بات یاد کرنی ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں شروع میں یہ کہا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے ماتحتوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اس کے بعد اس آیت میں جہنم اور جہنم کے فرشتوں کے کچھ احوال بیان کیے گئے ہیں کہ جہنم کی آگ وہ کہ جسے دنیا کی لکڑیوں سے نہیں جلایا جاتا، دنیا کے گیس سے بھی نہیں جلایا جاتا، اس کا ایندھن لکڑی نہیں ہے، اس کا ایندھن گیس نہیں ہے۔ دنیا کی آگ سائنسی اعتبار سے کتنی ڈگری رکھتی ہے؟ معمولی سی ڈگری۔ جہنم کی آگ تو وہ ہے جس کا ایندھن پتھر ہے، جس کا ایندھن انسانوں کی جانیں ہیں، اس میں لکڑیاں نہیں، پتھر جلائے جائیں گے، اسے پتھروں سے تیز کیا جائے گا، اسے انسانی جانوں سے تیز کیا جائے گا، انسانی جانوں کو اس میں جلا کر کے بھسم کیا جائے گا۔ اور اس پر فرشتے کیسے مسلط ہوں گے؟ اتنے سخت دل اور ایسے تند خو اور ایسے سخت طبیعت کے کہ جس کو پکڑ لیں وہ روتا چلاتا رہے، چیختا رہے۔ کیا مجال کہ ان کو رحم آ جائے اور وہ چھوڑ دیں؟ وہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، وہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال کر رہیں گے۔ اللہ جسے حکم دے دیں گے اللہ کے حکم کو کر کے رہیں گے۔ اللہ کے حکم کی سرے منہ ایک بال کے برابر بھی مخالفت نہیں کرتے وہ فرشتے۔ دنیا کے بڑے بڑے مجرم، ہسٹری شیٹر، پولیس کی دوڑتی بھاگتی وینوں سے کود کر بھاگ جاتے ہیں، جیلوں کی دیواروں کو کاٹ کر نکل جاتے ہیں، جیلوں میں سرنگیں بنا کر جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا مجال کہ جہنم کا فرشتہ جس کو پکڑ لے، کوئی بڑے سے بڑا مجرم فرشتوں کی پکڑ سے بچ جائے۔ غلاظ شداد، سخت طبیعت کے، سخت جان کے، طاقت والے، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو حکم دے دیا اس کی نافرمانی نہیں کرتے، کرپشن نام کو نہیں۔ اللہ نے حکم دے دیا جیل میں ڈالنا ہے، جہنم میں ڈالنا ہے، ڈال کے رہیں گے۔ یہ آیت میں نے پڑھی ہے، مجھے اس حوالے سے عرض یہ کرنا ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لی جائے مکمل دین پر عمل ہو گیا، صرف روزہ رکھ لیا جائے مکمل دین پر عمل ہو گیا، صرف زکوٰۃ ادا کر دی جائے مکمل دین پر عمل ہو گیا، اللہ نے توفیق دے دی تو حج کر لیا۔ آج حج کرنے کے بعد انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی دیندار نہیں، مجھ سے زیادہ طبیعت میں کسی کے تدین نہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صرف نماز پڑھ لینا، صرف روزہ رکھ لینا، صرف زکوٰۃ دے دینا اور صرف حج کر لینا یہی مکمل دین ہے، تو میرے بزرگوں بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے، وہ اندھیرے میں ہے۔ مجھے اس سے انکار نہیں، کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ کیا میں اپنا ایمان کھوؤں گا؟ میں اپنے ایمان سے کیا ہاتھ دھو بیٹھوں؟ مجھے ایمان ہے میرا کہ نماز
دین اسلام کا 2 نمبر کا ستون ہے۔ سب سے پہلا کلمہ، دوسرے نمبر کا نماز۔ مجھے یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ نماز کا چھوڑنا کفر کے کنارے پر لے جا کر کے کھڑا کر دیتا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ نماز کو چھوڑنا جہنم کے کنارے پر لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ ایک قدم انسان اور آگے بڑھائے جہنم کے گڈھے میں گر پڑے گا۔ صرف کفر کا فاصلہ رہ جاتا ہے، کفر کے کنارے پر پہنچ چکا نماز چھوڑنے والا۔ یہ حدیث کے اندر بات بیان کی گئی ہے، میرا ایمان ہے اس بات پر۔ روزہ اہم ترین عبادت، نماز کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن۔ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ مجھے معلوم ہے کہ روزے کا ثواب اتنا بڑا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بذات خود اس کا ثواب دیں گے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ اس کے خزانے کو سانپ کی شکل میں بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ سانپ ہمارے جبڑوں کو نوچے گا اور کہے گا کہ انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ میں نے حدیثوں میں پڑھا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، کیسے میں انکار کر سکتا ہوں؟ ان بنیادی ارکان کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر عرض کروں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پورے دین کا نام صرف 5 چیزیں ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہی 5 چیزیں دین ہیں اور مکمل دین ہیں۔ ان 5 چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز کا نام دین نہیں ہے۔ وہ جہالت میں اور اندھیرے میں مبتلا ہے، اندھیرے میں بھٹک رہا ہے۔ وہ کسی وقت بھی گڈھے میں گر سکتا ہے، کسی وقت اس کے پیر میں ٹھوکر لگ سکتی ہے۔ دین کے بہت سے باب ہیں، دین کے بہت سے شعبے ہیں، اور ہر شعبے کو انجام دینا مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ میں تمام شعبوں پر اس وقت گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ ایک چیز پر خاص طور سے میں بزرگوں سے چونکہ اس وقت بات کر رہا ہوں، ان کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کی آیت یہ کہتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ، واہلیکم نارا، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ صرف اپنی نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، یہ فکر کرنی ضروری ہے کہ ہمارے گھر والے، ہمارے ماتحت رہنے والے، ہمارے چھوٹے بھائی بہن، ہماری اولادیں، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں، ہماری اہلیہ، ہمارے ماتحت کام کرنے والے نوکر چاکر، وہ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ اگر وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ نے ساری زندگی 5 وقت کی نماز کی پابندی کی، لیکن آپ کی اولاد اگر نماز نہیں پڑھتی، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا، اولاد کی تربیت کیوں نہیں کی تھی؟ اولاد کی نماز کی فکر کیوں نہیں کی تھی؟ یہ سمجھ لو، صرف اپنی نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ اگر اولاد نماز نہیں پڑھتی، آپ ذمہ داری سے بری نہیں ہو جاتے۔ میں بزرگوں سے یاد کرنا چاہتا ہوں، اگر اولاد روزہ نہیں رکھتی، آپ بری نہیں ہو جائیں گے۔ اگر اولاد صاحب نصاب ہے، آپ نے اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا ہے، اولاد کو کاروبار پر لگا دیا ہے، بڑی اچھی سی جاب دے دی ہے، کسی کارخانے کا ذمہ دار بنا دیا ہے، مبارک ہو۔ اللہ تمام حضرات کی اولادوں کو دنیا کے اعتبار سے خود کفیل بنائے، کسی کا محتاج نہ بنائے، اور اپنے پیروں پر کھڑا کر دے، اچھے سے اچھا زندگی گزارنے کا آپ سامان ان کو فراہم کریں۔ لیکن میرے بزرگوں، یہ دیکھنا بھی ذمہ داری ہوگی کہ میری جو اولاد صاحب نصاب ہے، وہ حساب لگا کر کے ایک ایک پیسے کی زکوٰۃ ادا کرتی ہے نہیں کرتی؟ ذمہ داری آپ کی۔ دوستوں، میں بات کو آگے بڑھاؤں اور میں صاف صاف عرض کروں، بزرگوں سے، اولاد والوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ اپنے تمام ارکان کو پورا کر لیں، اور اس زمانے میں خاص طور سے اگر آپ اولاد کی فکر نہیں کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ کو چھٹکارا مل جائے گا، جواب دینا پڑے گا۔ نئی نسل، جو حالات ہم کو معلوم ہیں، نئی نسل ہمارے ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ ہمیں یہ اعتراف ہے کہ باہر میدان میں کیا ہو رہا ہے، فیلڈ میں کیا ہو رہا ہے، سڑکوں پر کیا ہوتا ہے، ہوٹلوں میں کیا ہوتا ہے،
चौराहों पर क्या होता है, हमें इन हालात से ज्यादा वाकफियत नहीं है, आपको उनसे ज्यादा वाकफियत है। हम मदरसे की बाउंड्री में बंद रहने वाले लोग, हमें 8-8 दिन हो जाते हैं कि मदरसे की बाउंड्री से बाहर नहीं निकलते। हमें क्या मालूम कि बाहर क्या हो रहा है? आप हजरात को हमसे ज्यादा मालूम है, लेकिन आप हजरात ही जो हमको हालात बताते हैं। कभी मसाइल पूछते हैं, कभी हमारे बुजुर्गों से दुआओं के लिए कहते हैं, कभी अपने औलाद की नाफरमानी का रोना रोते हैं। आप हजरात से कभी मसाइल के वास्ते से, कभी दुआओं के वास्ते से, कभी अपनी औलाद की नाफरमानी का रोना रोने से, कभी औलाद के लिए दुआओं की दरख्वास्त करने से जो हमें हालात मालूम होते हैं, उससे कसम खुदा की मैं अर्ज करता हूँ, कभी कभी हम हमारे अकाबिर दिल पकड़ कर बैठ जाते हैं, सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं कि हाय इस नई नस्ल का क्या होगा। नई नस्ल जिस रास्ते पर पड़ी हुई है औलाद वालों, अगर आपने अपनी नई नस्ल को नहीं थामा तो जहन्नम के गड्ढे में गिरने से कोई इस नई नस्ल को बचाने वाला नहीं है। अजीब रास्ते पर नई नस्ल पड़ी हुई है, हमारी औलादें। हैरत होती है हमारे। मैं एक छोटा सा वाकया बतलाऊं। मैं मस्जिद में बैठ कर कह सकता हूं कि मेरी तबीयत नहीं कहती कि मैं उस जैसा वाकया सुनाऊं, लेकिन दिल कहता है कि कुछ ना कुछ आपको मुतनब्बे भी करूं। आज की नहीं, तकरीबन 6-7 साल पहले की बात है। रमज़ान का मुक़द्दस महीना, मैं आपके पड़ोस में ही बेंगलोर शहर में था। 6-7 साल हो चुके इस वाक़े को। इसी किस्म का एक वाक़या पिछले रमज़ान में भी पेश आया। 6-7 साल पहले दिल्ली के एक मस्जिद में देवबंद पढ़ने वाले, हमारे पास पढ़ने वाले एक तालिब इल्म ने फ़ोन किया। दिल्ली में वो तरावी पढ़ा रहे थे एक मस्जिद में। दोपहर के वक्त में, ज़ोहर के बाद में उन्होंने फ़ोन किया। सलाम खैर खैरियत के बाद, अलैक सलैक के बाद हमने उनसे पूछा कि बेटा क्या बात है, क्यों फ़ोन किया? उन्होंने कहा कि हजरत एक मसला मालूम करना है। हमने कहा पूछो बेटा क्या मसला है? वो हमारे शागिर्द जो दिल्ली में तरावी पढ़ा रहे थे। मैं फिर अर्ज करूं, मेरा दिल नहीं चाहता कि इस वाक़े को बयान करूं, लेकिन मैं थोड़ी सी लाइट देना चाहता हूं, एक नमूना सा पेश करना चाहता हूं कि नई नस्ल कैसी कैसी लतों में मुब्तला है। वो हमारे शागिर्द ने कहा कि हजरत मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाने के बाद मैं हुजरे में आया तो एक नौजवान लड़का मेरे साथ साथ आया है, मेरे पास कमरे में बैठा हुआ है। वो एक मसला पूछ रहा है, वो मसला बतला दीजिए। हमने कहा बताओ क्या मसला है, पूछो। इमाम साहब ने कहा कि हजरत की नौजवान ये कह रहा है कि मैंने, बेटा वीडियो तो नहीं बना रहे हो? वीडियो मत बनाना। अच्छा हाँ, रिकॉर्डिंग करनी है तो कर सकते हैं। तो वो हाफिज साहब, इमाम साहब कहने लगे कि हजरत ये नौजवान लड़का ये कह रहा है कि मैंने सुबह सहरी खाई, सहरी खा करके रोज़े की नियत कर ली, फजर की नमाज़ पढ़ ली, फजर की नमाज़ पढ़ के मैं लेट गया। 9-10 बजे के करीब मैं सो करके उठा। मैंने अपना मोबाइल खोला, इंटरनेट में यूट्यूब में जाकर मैंने ब्लू फिल्म, गंदी फिल्म देखना शुरू की रोज़े की हालत में। अब वो नौजवान ये कहता है कि ब्लू फिल्म, गंदी फिल्म देखते देखते इतनी देर तक मैं देखता रहा कि मेरे ऊपर गुस्ल फर्द हो गया। रोज़े की हालत में मैं गुस्ल करके, कपड़े बदल करके नमाज पढ़ने के लिए आया हूँ। अब वो नौजवान लड़का ये पूछ रहा था कि इमाम साहब रोज़े की हालत में ये सब हुआ तो मेरा रोज़ा हुआ या ख़त्म हो गया? रोज़ा बचा या नहीं बचा? मुझे रोज़े की क़ज़ा करनी है या नहीं करनी है? वो ये पूछ रहा है नौजवान। अल्लाह का फ़ज़ल है, आपके मदन पनली में बहुत से उलमा हैं, मुफ्तियान किराम हैं, मसला तो आप उनसे पूछते रहिएगा। मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बतलाना चाहता हूँ, आम महीना नहीं है, रमज़ान का मुक़द्दस महीना,
जिस मुक़द्दस महीने के अंदर सरकश शयातीन कैद होते हैं, सरकश शयातीन को हरकत करने की हिम्मत नहीं, नौबत नहीं। बाबरकत महीना हमने देखा है अपनी आंखों से, आपने भी देखा होगा कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने में वो लोग जो अपने शोरूम के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर, अपने कारखानों के अंदर, अपने घरों के अंदर 11 महीने मुसलसल टेलीविज़न चलाते रहते हैं और मुख्तलिफ किस्म के आइटम उसमें देखते रहते हैं। रमज़ान के तक़द्दुस, रमज़ान के एहतराम में वो लोग 1 महीने के लिए टेलीविज़न बंद कर देते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है ऐसे घरों को कि टेलीविज़न के ऊपर पर्दा डाल दिया, उसका स्विच निकाल करके एक तरफ रख देते हैं कि रमज़ान के महीने के अंदर टेलीविज़न नहीं चलेगा। उस मुक़द्दस महीने के अंदर, उस मुक़द्दस महीने के अंदर वो नौजवान ऐसी गंदी हरकतों के अंदर मुब्तला है, आप अंदाजा कीजिए कि बकिया 11 महीनों में वो क्या नहीं करता होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नौजवान और नई नस्ल जहन्नम के किनारे पर खड़ी है। आप ये भी सोचें साथ साथ कि वो नौजवान ऐसा नहीं है कि जिसका दिल बिल्कुल मर गया हो और दिल मुर्दा हो, दिल के अंदर रोशनी ना हो, ईमान का नूर अभी बाकी है, उसके दिल में कुड़न है, उसके दिल में फिक्र है। अगर उसका दिल मुर्दा हो गया होता, उसका दिल बिल्कुल मर गया होता, तो उसे ये फिक्र क्यों होती कि मेरा रोज़ा सही हुआ या गलत हुआ। वो नौजवान मस्जिद में आने वाला नौजवान है, वो नौजवान रोज़ा रखने वाला नौजवान है, वो नौजवान उलमा से रब्त रखने वाला है। उसके दिल में चिंगारी है, अभी उसके दिल में अभी रोशनी है जो उसे अंदर से बेचैन कर रही है। तभी तो वो बेचैनी की हालत में पूछने के लिए आया कि इमाम साहब मेरा रोज़ा हुआ या नहीं हुआ, मुझे दोबारा रखना है। अभी उसका दिल मरा नहीं है। जब उस नौजवान का ये हाल है जिसका दिल जिंदा, जिसके दिल में ईमान का नूर, जिसके दिल में ईमान की रोशनी और जिसके दिल में फिक्र और जिसके दिल में कुड़न, वो फिक्रमंद नौजवान, नमाज पढ़ने वाला नौजवान, रोज़ा रखने वाला नौजवान, जब उसका ये हाल है तो कितने ही नौजवान हैं जो रमज़ान के महीने में भी मस्जिद का मुंह नहीं देखते। सैकड़ों नौजवान हैं जो जुओं और शराब के अड्डों पर रहते हैं। कितने ही नौजवान हैं हमारे तबलीगी जमात के साथी और तबलीगी जमात के अहबाब दावत के साथी गश्त कर रहे होते हैं तो उन्हें देखकर रास्ता छोड़कर भाग जाते हैं। उन नौजवानों का क्या होगा और वो नौजवान कैसी कैसी गंदी हरकतों में मुब्तला होंगे, आप अंदाजा कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, इसीलिए मैं बुजुर्गों से ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि नई नस्ल को थाम लो, अपनी जिम्मेदारी को महसूस करो, अपनी जिम्मेदारी का एहसास कीजिए। अगर हमने अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा तो आखिरत में हम बच नहीं पाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला सवाल करेंगे, पूछेंगे। आप जिम्मेदार हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयती, खबरदार तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है। कोई ये नहीं कह सकता कि जिम्मेदारी मेरी नहीं है, कोई नहीं कह सकता, जिम्मेदारी आपकी है। मैं एक बात और बीच में बतला दूं, मैं हूं या मेरे अकाबिर हों या मस्जिद के इमाम साहब हों या दीगर उलमा हों, वो आपके नौजवानों को मस्जिद में बुलाकर जुमे के बयानों में दीन की बात बता सकते हैं, इफ़हाम तफ़हीम से काम ले सकते हैं, उन्हें समझा बुझा सकते हैं। घरों के कमरों में और कमरों के कोने में बैठकर, अपने बेडरूम में बैठकर वो यूट्यूब पर क्या हरकतें कर रहा है, फेसबुक से किससे राब्ते में है और किससे कनेक्ट है, और वो इंस्टाग्राम पर और पता नहीं सोशल मीडिया के कैसे कैसे प्लेटफॉर्म्स पर वो किन किन से राब्ते में है और किन किन से कनेक्ट है, और क्या बातें हो रही हैं, क्या बातें नहीं हो रही हैं, क्या प्लानिंग हो रही है। कोई आलिम आपके कमरे में जाकर, आपके बेडरूम में जाकर आपकी औलाद के मोबाइल को चेक करने की हिम्मत नहीं रखता। उस पर अगर कोई निगरानी कर सकता है तो आप कर सकते हैं, उसकी देखरेख कोई कर सकता है तो आप कर सकते हैं। हमारी औलाद किस वक्त घर से निकली, किस वक्त घर से वापस आई, इस टाइम में उन्होंने क्या किया, शराब के अड्डे पर गए, उन्होंने भंग पी, उन्होंने चर्स पी, उन्होंने शराब पी, उन्होंने स्मोक इस्तेमाल की, उन्होंने नशे की गोलियां इस्तेमाल की, उन्होंने नशे के इंजेक्शन इस्तेमाल किए, क्या चीज इस्तेमाल की, यह हम निगरानी नहीं कर सकते। ये जिम्मेदारी आपकी है। हम दीन की बात बता सकते हैं। आपकी औलाद पर आपका कंट्रोल होगा, हमारा क्या कंट्रोल होगा। दिल्ली के करीब मेवात का इलाका है,
میں گزشتہ سال رمضان سے پہلے میوات کے علاقے میں بیان کرنے کے لیے گیا ایک جگہ. دارالعلوم کے ایک طالب علم میرے ساتھ میں گئے, اسی علاقے کے رہنے والے. جس گاؤں میں مجھے بیان کرنا تھا وہاں شام کے وقت میں کھانا کھایا, جمعے کی نماز کے بعد میں. کھانا کھانے کے بعد یہ طے ہوا کہ تھوڑی دیر آرام کر لیا جائے. ہم اپنے کمرے میں لیٹ گئے. وہ جو طالب علم ہمارے ساتھ تھا وہ طالب علم 16-17 سال کے ایک نئے لڑکے کو میرے پاس لے کر کے آیا, جو اس کی خالہ کا لڑکا تھا, خالہ زاد بھائی, بالکل سوکھا ہوا, ہڈیوں کے علاوہ جسم میں کچھ نہیں. اس کی حالت کو دیکھ کر میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ نیا لڑکا 16-17 سال کی عمر, صحیح اچھی طریقے سے اس کی داڑھی بھی ابھی نہیں آئی, اس کی حالت کیا ہے. اس میوات کے طالب علم نے جو ہمارے ساتھ گیا تھا اس نے کہا کہ حضرت اس کے لیے دعا کر دیجئے, اللہ اسے نیک صالح بنا دیں, اس کو صحت عطا فرما دیں. ہم نے دعا کر دی. جب وہ لڑکا چلا گیا تو ہم نے اس طالب علم سے پوچھا تمہارے اس بھائی کو پریشانی کیا ہے. احمد نام ہے اس لڑکے کا جو ہمارے ساتھ گیا تھا, دارالعلوم میں ابھی بھی پڑھ رہا ہے, آئندہ سال عالم بن جائے گا, ہفتوں کی جماعت میں ہے. ہم نے کہا احمد یہ تمہارے بھائی کو پریشانی کیا ہے. کہنے لگا کہ حضرت کھانسی کا جو سیرپ آتا ہے کروکس نام کا, کھانسی کے 3 سیرپ یہ روزانہ پی جاتا ہے نشے کے چکر میں, اور اس 3 سیرپ کو روزانہ پینے کی وجہ سے اس کی صحت کا یہ عالم ہے. نشے کی لتوں میں ہماری نئی نسل مبتلا ہے. ابھی یہاں آنے سے پہلے علماء کے بیچ میں بات چل رہی تھی کہ دارالعلوم دیوبند نے لاک ڈاؤن کے زمانے میں ایک اصلاح معاشرہ کی کمیٹی تشکیل دی تھی. ہمارے اکابر نے کنوینر اس کا ہم کو بنا دیا تھا. اس وقت میں تقریباً ہندوستان کے 10 صوبوں کے اندر میں گیا تھا. کسی جگہ میں گیا تو وہاں پر ایسی مجھے رپورٹ نہیں ملی کہ نشے کی حالت نہ ہو. ہر جگہ مجھ سے یہ بتلایا گیا کہ 80% نوجوان پڑھے لکھے ہو تو بغیر پڑھے لکھے ہو تو 80% نوجوان نشے کی لت میں مبتلا ہیں. اتراکھنڈ کی راجدھانی ہے دہرادون. دہرادون میں ہم نے ایک مسجد میں اسی دوران بیان کیا. دارالعلوم کے ایک اور استاد ہیں دارالعلوم دیوبند کے حضرت مفتی ریاست علی صاحب, اسی علاقے کے رہنے والے ہیں. دہرادون کے برابر میں ہریدوار ہے, آپ مشہور ایک ضلع ہے جانتے ہیں. ہریدوار کے رہنے والے وہ ساتھ میں تھے. بیان کے بعد ایک صاحب چائے کے لیے اپنے گھر لے کر کے گئے. محلے کے بڑے بڑے معزز 8-10 حضرات تھے. انڈسٹریل ایریا ہے وہ دہرادون کا, بڑے بڑے اچھے کالج, فوج کو تربیت دینے والی انڈیا کی مشہور ترین اکیڈمی اسی جگہ پر. وہ کہنے لگے کہ ہمارا یہ انڈسٹریل ایریا ہے, یہاں بڑے بڑے انجینئر پڑھے لکھے بھی موجود ہیں, بڑے بڑے اکاؤنٹنٹ بھی موجود ہیں, اور بڑے بڑے MBA کی ڈگریاں رکھنے والے, ہر طریقے کی ڈگریاں رکھنے والے بھی ہیں, اور لیبر قسم کے مزدور پیشہ نوجوان بھی ہیں. کہنے لگے کہ پڑھے لکھے ان پڑھوں میں کوئی فرق نہیں, 80% طبقہ نشے کی لت میں مبتلا ہے. جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, انجینئرز ہیں, MBA ہیں, اکاؤنٹنٹ ہیں, ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے, انگلش شراب میں لا کر کے پیتے ہیں. جو مزدور طبقہ ہے وہ بھنگر چر سے کام چلاتے ہیں. نشے کی لت میں 80% طبقہ مبتلا ہے. اولاد والے غور کریں, کیا ان کی نگرانی کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہم یہ کہہ کر کے چھوٹ جائیں گے کہ ہم نے تو 5 وقت کی نماز کی پابندی کی تھی؟ پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ دوسری ذمہ داریاں بھی ہیں, ان کو بھی ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہم میں سے ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہماری اولاد ہماری زندگی میں اچھے سے مکان کی مالک بن جائے, اسے اچھا سا مکان بنا کر دے دیا جائے, اس کی سواری کا انتظام کر دیا جائے, اس کے کاروبار پر لگا دیا جائے. سب کچھ لگائیے, مبارک ہو, ہم نے کم منع کیا. اللہ آپ کے اولاد کو ہر اعتبار سے کامیاب و کامران کرے. لیکن میرے دوستو, پوچھا کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ زندگی کے اندر اور اس دنیا کے اندر آپ اپنی اولاد کو مختلف قسم کے گفٹ, مختلف قسم کے تحفے دیتے ہیں, ان میں اللہ کے رسول کی نظر میں سب سے اچھا گفٹ کون سا ہے؟ وہ آپ نے دیا یا نہیں دیا؟ کبھی پوچھا علماء کرام سے؟
آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کیا؟ آپ مکان بنا کر کے بہترین سا بنگلہ بنا کر کے اپنی اولاد کو گفٹ کر دیں، مبارک کو، بہت اچھا کیجئے. اچھی سی جاب کرا دیں، بہت اچھا. اچھا سا شو روم دے کر کے اس کو مالک بنا دیں، بہت اچھا، اللہ مبارک کرے. بہترین فرناٹے بھرتی ہوئی چمچماتی ہوئی گاڑی دے دیجئے، کس نے منع کیا؟ اللہ مبارک کرے. ہم دعا کریں گے کہ آپ کی سب کی اولادیں دنیا کے اعتبار سے بہترین کامیابی کی راہوں کو طے کرے. لیکن پوچھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نحل والد ولدہ افضل من ادب حسن. کوئی والد اپنی اولاد کو دنیا کے اندر اچھی تربیت اور اچھے اخلاق اور دینی تعلیم سے زیادہ بہتر گفٹ نہیں دے سکتا. اچھی تعلیم دے دیجئے، آپ کی زندگی میں بھی کام آئے گی، آپ کے مرنے کے بعد بھی کام آئے گی. آپ کی آنکھ بند ہو جائے گی، آپ کی اولاد آپ کے کام آتی رہے گی. بس ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں، اس کے بعد میں بزرگوں سے گفتگو بند کر دوں گا. کچھ بات مجھے اپنے نوجوانوں سے بھی کرنی ہے. بزرگوں کو ایک واقعہ سنا کر اپنی بات میں ختم کر دیتا ہوں. آپ اپنی اولاد کو اچھی تربیت دے دیں. والد کا حق کیا ہے یہ بتلا دیں، والدہ کا حق کیا ہے یہ بتلا دیں، قرآن کریم پڑھا دیں، سنتوں کا خوگر بنا دیں اور سنتوں کے سانچے میں ان کی زندگی کو ڈھال دیں اور سنتوں کے سانچے میں رکھ کر کے ان کی تربیت کر دیں. وہ سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، آپ کے مقام و مرتبے کو پہچاننے والے بن جائیں. کیا ان کی ذمہ داریاں ہیں مذہبی اعتبار سے، وہ اس بات کو پہچان لیں تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا وہ میں سنانا چاہتا ہوں. ہمارے دارالعلوم دیوبند کے محتمم گزرے ہیں حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ. 55 سال سے زیادہ وہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے ہیں. مشہور ترین بزرگ. 1980 میں دارالعلوم دیوبند کے 100 سال سے زیادہ ہو جانے پر انہوں نے 100 سالہ جلسہ کروایا تھا، اجلاس صد سالہ کے نام سے 100 سالہ جلسہ کرایا تھا. اس وقت میں انہوں نے 1980 میں بہت سے ملکوں کے دورے کیے دعوت دینے کے لیے، ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں کے دورے کیے. اسی وقت کی بات ہے، ہمارے دارالعلوم دیوبند کے جو اس وقت محتمم ہیں، ہمارے شیخ و مرشد حضرت اقدس مولانا مفتی ابو القاسم صاحب، جو دارالعلوم دیوبند کے اس وقت شیخ الحدیث بھی ہیں، محتمم بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر ہمارے سب کے سروں پر قائم رکھے. انہوں نے یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے والا ہوں 10 مرتبہ میرے سامنے بیان کیا ہے. ہمارے حضرت محتم صاحب فرماتے ہیں کہ اسی زمانے میں قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ شہر بنارس بھی گئے تھے. ہمارے موجودہ محتمم صاحب بنارس کے ہی رہنے والے ہیں. فرماتے ہیں کہ ہمارے شہر بنارس گئے، تقریباً 8-10 دن قیام رہا. حضرت محتم صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے 8-10 دن کے قیام کے دوران ہم نے دیکھا کہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تک مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آدھا پارا تلاوت نہ فرما لیتے، کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے. آدھا پارا پابندی سے مغرب کے بعد تلاوت کرنے کا معمول تھا. جب تک آدھا پارا تلاوت نہ کر لیا، کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھی. ہمارے موجودہ محتمم صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دن ہمت کر کے ہم نے ان سے پوچھ لیا کہ حضرت یہ مغرب بعد آدھا پارا تلاوت کرنے کا کیا معمول ہے؟ جو جواب دیا وہ میں اولاد والوں کو سنانا چاہتا ہوں. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے اور سب کو ایسی اولاد عطا فرمائے. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جب سے میرے والد کی آنکھ بند ہوئی ہے اور جب سے میرے والد کا انتقال ہوا ہے، یاد رکھیے یہ 1980 کی بات میں بتلا رہا ہوں، اور اس وقت قاری صاحب کے والد کے انتقال کو 45 سال کے قریب زمانہ گزر چکا تھا. 45 سال چھوٹا زمانہ نہیں ہے. 45 سال کے قریب زمانہ گزر چکا تھا. حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو انتقال ہوئے. قاری صاحب نے فرمایا کہ جب سے میرے والد کی آنکھ بند ہوئی ہے اس وقت سے آج تک ناغہ نہیں ہوا کہ جس دن میں نے
مغرب کے بعد آدھا پارہ تلاوت کر کے والد محترم کو ایصال ثواب نہ کیا ہو۔ میرے بزرگوں، ایسی اولاد آپ بنا لو کہ آپ مر جائیں، آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد 50 سال بھی زندہ رہے، آدھا پارہ تلاوت کر کے ایصال ثواب کرتی رہے۔ اولاد والوں سے میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ اور میرے بزرگوں، ایک بات میں نے جیسے کہ شروع میں کہا تھا، مجھے اپنے نوجوان بھائیوں سے عرض کرنی ہے، اور نوجوان بھائیوں سے میں اپنی بات عرض کر کے اپنی بات میں انشاءاللہ ختم کر دوں گا۔ کل اللہ نے توفیق دی تو کل کچھ عرض کرنا ہے، جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے جامع مسجد میں کچھ بیان کرنا ہے۔ باقی اللہ جب موقع دیں گے جیسا ہوگا، اللہ کی قبض قدرت میں سب کچھ ہے۔ بزرگوں سے جو میں نے عرض کرنا تھا وہ کر چکا ہوں، باقی پھر میں کہوں کہ عمل کی کوشش کریں، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، اپنی اولاد کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں۔ نوجوانوں سے وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ میں نے راستے میں ذمہ داران سے پوچھا تھا جو مجھے بنگلور سے لے کر کے آ رہے تھے کہ یہ پروگرام کب تک چلے گا، تو کہا تھا کہ 10 بجے تک، 10:15 تک، اس لیے کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی، تمہید کا موقع نہیں ہے۔ میں اپنی نوجوانوں سے بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نوجوانوں، آپ جوانی کے جس زمانے سے گزر رہے ہیں اور جوانی کے جس مرحلے سے آپ گزر رہے ہیں، آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں، اپنی جوانی کی قدر کریں۔ جوانوں کی عمر وہ عمر ہوتی ہے کہ اگر یہ نوجوان چالیں تو پتھروں کو کاٹ کر راستے بنا دیں، اگر یہ نوجوان چالیں تو پتھروں کو پھوڑ کر اس میں سے پانی کے چشمے جاری کر دیں، اور پانی کے چشمے کو جاری ہوتے ہوئے دیکھ کر یہ چاہیں تو اس پہاڑوں کے سینے کو چیر کر آگے بڑھ جائیں۔ یہ جوانی کی عمر وہ ہوتی ہے کہ جوان جس چیز کو ٹھان لیں اسے کر کے چھوڑتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی میرے جوانوں کی کتنی قدر ہے، اور جوانی کی حالت میں اگر اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کو وہ کر لیں تو ان کی کتنی قدر ہے، وہ میں اپنے نوجوان بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ میرے نوجوان بھائیوں، اگر بڑھاپے میں جب گھٹنوں میں دم نہیں رہا، ہاتھوں میں دم نہیں، ہاتھ کپ کپانے لگے، آنکھوں نے دیکھنا بند کر دیا، کانوں نے سننا بند کر دیا، ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں کہ کوئی ظلم و زیادتی کر سکیں، پیروں میں اتنی جان نہیں کہ کوئی گناہ کے کام کر سکیں، اب بوڑھوں کو، بزرگوں کو اپنی آخری منزل اپنی آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہی ہے، اپنی قبر اپنے آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہی ہے۔ اب اگر بڑھاپے میں کوئی مسجد میں آیا تو کیا خاک آیا؟ اب وہ مسجد میں آنے کے علاوہ کسی کام کے لائق ہی کہاں رہا؟ نوجوانوں، تم سب کچھ کر سکتے ہو، زناکاری تم کر سکتے ہو، قتل و غارت گری تم کر سکتے ہو، شراب نوشی تم کر سکتے ہو، چوری چپوری تم کر سکتے ہو۔ نوجوانوں، اگر تم نے زناکاری کو چھوڑ کر مسجد کا رخ کر لیا، دین کو پکڑ لیا، اگر تم نے شراب کے اڈوں کو چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لیے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں تمہاری عبادت کی جو قدر ہے، بڑھاپے کی عبادت کی وہ قدر نہیں ہے۔ نوجوانوں، بے بنیاد میں بات نہیں کہہ رہا ہوں، آپ علماء کرام سے پوچھتے رہیے گا 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے اندر میں کیا کیا بیان کر سکتا ہوں۔ ایک لمبی سی حدیث ہے، اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دن جو قیامت کا دن ہوگا، اس دن ساری بلڈنگیں، سارے مکانات، ساری چھتیں تباہ و برباد ہو چکی ہوں گی، سارے درخت مٹ چکے ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے کے فاصلے پر ہوگا، کھوپڑی ہانڈی کی طرح پک رہی ہوگی، اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، ہر شخص کو سائے کی تلاش ہوگی، پیاس کی وجہ سے زبان پر کانٹے کھڑے ہوں گے، ہر نفس اور ہر روح العطش العطش کی صدا لگا رہا ہوگا، ہائے پیاس، ہائے پیاس، پیاس پیاس کی صدا ہوگی، پانی کی تلاش ہوگی، حوض کوثر کے علاوہ کوئی پانی نہیں ہوگا، سائے کی تلاش ہوگی، عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ میں نہیں کہتا، میرے آقا نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، 7 یظلہم اللہ تعالیٰ فی ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے آدمی ہوں گے، 7 قسم کے آدمی کہ جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے سایہ دیں گے، کہیں گے
میرے پیارے بندو میرے عرش کے نیچے آ جاؤ, میرے عرش کے سائے میں آ کر کے پناہ لے لو, اپنی پکتی ہوئی کھوپڑی کو عرش کے نیچے آ کر کے چھپا لو. اس دن جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا, 7 قسم کے آدمی ہوں گے. 7 قسم کے آدمی کو بیان کرنے کا میرے پاس موقع نہیں ہے. نوجوانوں مبارک ہو, اللہ کے نبی نے فرمایا ان 7 قسم کے آدمیوں میں ایک وہ نوجوان ہوگا, نبی نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت ربی, وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کا زمانہ اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں اور اللہ کی عبادت میں گزارا ہوگا. نوجوان تم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو میرے پیارو؟ تمہاری یہ جوانی کے دن شراب خانوں کے چکر لگانے کے نہیں ہیں, تمہارے یہ جوانی کے دن جوؤں کے اڈوں کے چکر لگانے کے نہیں ہیں, تمہارے یہ جوانی کے دن سٹے کے بازاروں کے نہیں ہیں, شو رومز کے چکر لگانے کے نہیں ہیں. نوجوانوں تم سوچو تو, تمہیں اللہ کے رسول کو نمونہ بنانا چاہیے تھا, اللہ کے رسول کو آئیڈیل بنانا چاہیے تھا, صحابہ کرام کو آئیڈیل بنانا چاہیے تھا, اپنی زندگی گزارنے کے لیے راستہ اور میپ تیار کرنا تھا. تو اپنا میپ اور روڈ میپ تیار کرنا تھا تو نبی کی زندگی کو سامنے رکھ کر, صحابہ کو سامنے رکھ کر. میرے نوجوان بھائیوں, تم نے اپنے لیے آئیڈیل کس کو بنا لیا؟ میں بڑے درد کے ساتھ اپنے نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے اپنی زندگی کے لیے نمونہ اور اپنی زندگی کا آئیڈیل اگر بنایا ہے تو فلم انڈسٹری میں کام کرنے والے اوباشوں کو. شاید میرے الفاظ سخت لگیں آپ کو, لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں, آپ نے اپنی زندگی کے لیے آئیڈیل بنا لیا فلم انڈسٹری میں کام کرنے والے اوباشوں کو, کرکٹ کے اسٹیڈیم میں اچھل کود کرنے والے 11 اوباشوں کو. تم میں سے ہر شخص کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص فلم انڈسٹری میں کام کرنے والا فلاں شخص کی طرح بن جائے, فلاں شخص کی طرح بن جائے. کرکٹ کے اسٹیڈیم میں اچھل کود کرنے والے اور دنیا کچھ کما لینے والے اور دنیا کمانے میں کچھ کامیاب ہو جانے والے لوگوں کی طرح تم بننا چاہتے ہو. تم جمعے کے دن جب نائی کی دکان پر اپنے بالوں کو کٹانے کے لیے جاتے ہو, بالوں کو کٹانے کے لیے جاتے ہو تو اس سے جا کر کے کہتے ہو کہ ہمارے بالوں کا اسٹائل, ہمارا ہیئر اسٹائل فلاں فلمی شیطان کی طرح کر دو, فلم انڈسٹری میں کام کرنے والے فلاں اوباش کی طرح کر دو. حیرت ہوتی ہے. یہ تمہارا بنگلور دور نہیں ہے. بنگلور میں کے آر پورم کا ایک محلہ ہے, کے آر پورم کا جو چوراہا ہے وہیں پر ایک شو روم ہے ریڈی میڈ کا. ہمارے دوست ہیں حاجی مظہر صاحب, ان کا ہے, ان کے بیٹے کا نام ہے تبریز. وہ ہمیں ایک دن بلا کر کے لے گئے, میں بنگلور میں تھا, کہ حضرت دکان پہ ذرا جا چل تھوڑی سی دعا کر دیجیے. میں چلا گیا ان کے ساتھ, 2 منٹ میں وہاں بیٹھا. ریڈی میڈ کی دکان, جینز کے پینٹ شرٹ وغیرہ بکتے ہیں. میں بیٹھا تھا, ایک نوجوان آیا, کئی سال پہلے کی بات ہے, ایک نوجوان آیا اور وہ نئی شرٹ اور نئی پینٹ خریدنے لگا. میں نے دیکھا کہ وہ نئے کپڑے ان کو دکھا رہے ہیں, اور کوئی یہاں سے پھٹا ہوا پینٹ, کوئی یہاں سے پھٹی ہوئی پینٹ, پھٹی ہوئی پینٹ وہ دیکھ رہے ہیں. میں تو بیٹھا رہا, میں دیکھتا رہا کہ کیا ہو رہا ہے. وہ خرید کر کے لے گیا تو میں نے وہ تبریز بھائی سے پوچھا کہ تبریز بھائی یہ پھٹی ہوئی پینٹ کیوں لے کر کے گیا؟ ہر شخص تو نیا کپڑا لینے کے لیے آتا ہے. تو میں نے کہا نا کہ ہم مدرسوں کی باؤنڈری میں بند رہنے والے لوگ ہیں, ہمیں حالات کا پتہ نہیں چلتا زیادہ کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں, ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا. وہ تبریز بھائی ہنسے ہماری حالت پر کہ کیسا دیوانہ آدمی ہے, اسے یہی پتہ نہیں ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں چل رہی ہے. وہ تبریز بھائی ہم سے کہنے لگے کہ حضرت آج کل یہ فیشن چل رہا ہے کہ پھٹے ہوئے پینٹ بک رہے ہیں. حیرت ہو گئی, حیرت کی بات ہے بھائی, یہ کیا چیز ہے؟ صرف ذہن کے اندر فلم انڈسٹری میں کام کرنے والے شیطانوں کو بٹھا رکھا ہے. اگر وہ ننگا فلم میں آ جائے تم ننگے ہونے کو تیار, اگر پھٹی ہوئی پینٹ پہن کر کے وہ فلم میں آ جائے تم پھٹی ہوئی پینٹ پہننے کو تیار, اگر ہاتھ میں گھڑی کے بجائے بڑا سا گھڑا باندھ کر کے آ جائے تم بڑا سا گھڑا باندھنے کے لیے تیار. تم نے اپنی جوانی گزارنے کے لیے کس کو آئیڈیل بنا لیا؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے, آپ سنجیدگی سے غور تو کریں. اپنی عقل کو کبھی استعمال کیا؟ پھٹی ہوئی پینٹ پہننے میں فائدہ کون سا ہوا؟ پیسے ہمارے گئے اور کپڑا ہم پہنے پھٹا ہوا فقیروں کی طرح. پیسے بھی خرچ کریں, نماز بھی اپنی خراب کریں. پوچھئے گا علماء کرام سے, ناف سے لے کر اور گھٹنے کے نیچے تک
جتنے ہمارے اعضاء ہیں نماز کے اندر اگر ان میں سے چوتھائی حصہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر کھلا رہا، نماز نہیں ہوتی، نماز خراب ہو جاتی ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے۔ پیسے ہم خرچ کریں، 5-5 ہزار روپے کی ایک پینٹ خریدیں اور ہماری نماز بھی صحیح نہ ہو، کیا ہوگا اس پینٹ کے پہننے سے؟ لیکن ہمارے نوجوانوں کا ذہن ہے کہ بس اپنی عقلوں کو معیوب کر دیا، اپنی عقلوں کے پیچھے پڑ گئے، اپنی عقلوں کو ختم کر دیا۔ نوجوانوں، میں بس یہ یاد کرنا چاہتا ہوں اور کچھ نہیں، صرف یاد کرنا چاہتا ہوں، آپ یہاں سے جائیں، بستر پہ جا کر کے لیٹیں گے ٹھنڈے دل سے، ذہن کو نیوٹرل کر کے، یہ مت سوچئے گا کہ دیوبند سے کوئی دیوانہ آیا تھا وہ کیا کہہ رہا تھا، میری بات پر غور مت کیجئے، آپ اپنی عقل کا صحیح استعمال کیجئے گا اور بستر پر لیٹ کر کے سوچ لیجئے گا کہ ہم جوانی کی عمر کو جس راستے پر لے کر کے چل رہے ہیں وہ صحیح راستہ ہے یا غلط ہے۔ اگر آپ کا دل کہے کہ غلط راستے پر ہیں تو آج ہی توبہ کر لیجئے اور صحیح راستے پر آنے کی کوشش کیجئے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ زندگی بہت لمبی ہے، بڑھاپا آئے گا توبہ کر لیں گے، کچھ پتہ نہیں کہ صبح ہم میں سے کس کو ملی کس کو نہ ملی، کچھ پتہ نہیں کس وقت ٹھوکر لگی اور آدمی کی روح نکل گئی، کچھ پتہ نہیں کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور فوراً روح پرواز کر گئی، توبہ کا موقع ملا نہیں ملا۔ کس چیز کا انتظار ہے تمہیں توبہ کرنے کے لیے؟ گناہوں سے بچنے کے لیے کس چیز کا انتظار ہے؟ کیا ضروری ہے کہ بڑھاپے کی عمر تک تم پہنچو؟ نوجوانوں، سوچ لینا، آج بستر پر جا کر کے غور کر لینا کہ تم نے کس کو آئیڈیل نمونہ بنایا ہوا ہے۔ میرے نوجوانوں، اگر تم صحیح نمونہ بناؤ گے، ایک بات آپ کو ہنسی کی لگے گی لیکن میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، بات تو عجیب سے لگے گی لیکن میں غور کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ ایسا کیجئے، فلم انڈسٹری میں کام کرنے والا جو آپ کا پسندیدہ اوباش ہو، جس کی فلمیں تم نے 50 دیکھ رکھی ہوں، کرکٹ کے اسٹیڈیم میں اچھل کود کرنے والا کوئی کھلاڑی جو تمہارا پسندیدہ ہیرو ہو، جس کے بہت بڑے تم فین ہو، کہیں سے ایسا کر لو کہ تم اس کا فون نمبر حاصل کر لو اور فون نمبر حاصل کر کے اپنے گھر والوں کو دے جانا اور یوں کہنا اپنے گھر والوں سے کہ بھائی یہ کیا چال آ رہے ہیں کیا، تھوڑی دیر رک جائیے۔ اپنے گھر والوں سے یہ کہہ جانا کہ یہ میرے ہیرو کا، میرے پسندیدہ کرکٹر کا نمبر ہے، میں اس کا بہت بڑا فین ہوں، جب میرا انتقال ہو جائے تو اس کو اطلاع کر دینا کہ تیرے پرستار کا، بہت چاہنے والے کا، بہت بڑے فین کا انتقال ہو گیا۔ دیکھیں وہ آپ کے جنازے میں آتا ہے کیا، وہ آپ کے جنازے میں آتا ہے کیا؟ قسم خدا کی اگر تم نے ایسا کر بھی لیا اور آپ کے بوڑھے باپ نے، اگر جوانی میں آپ کا انتقال ہو گیا، اللہ آپ کو لمبی عمر عطا کرے، لیکن اگر اللہ نے آپ کو جوانی کے حالت میں اٹھا لیا اور آپ کے بوڑھے باپ نے کپ کپاتی ہوئی آواز سے، روتی بلکتی ہوئی آواز سے اگر فون بھی کر لیا، وہ فون نہیں اٹھائے گا، اس کا سیکریٹری فون اٹھائے گا، کہہ دے گا کہ باس کو اس وقت بات کرنے کی فرصت نہیں ہے، تم کیوں ان کے چکر میں پڑے ہو جو تمہارے جنازے کی نماز میں بھی نہیں آ سکتے، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے تمہیں ایصال ثواب نہیں کر سکتے، تمہارے قبر کے اوپر 3 مٹھی مٹی نہیں ڈال سکتے، تم اپنی زندگی کو ان کے پیچھے برباد کرتے پھر رہے ہو۔ نوجوانوں، نمونہ بنا لو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، غزوہ احزاب کے اندر تیر بازو پر لگا اور زخم صحیح نہیں ہوا، خون بہتا رہا، 2-3 دن کے بعد انتقال ہو گیا، جنازہ اٹھا، مسلم شریف کی روایت ہے، صحابہ کرام جنازوں کو کندھے پر لے کر کے چلے، جنازہ بہت ہلکا محسوس ہو رہا تھا، صحابہ کرام کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے جنازے کی چارپائی کے اوپر کوئی جسم ہے ہی نہیں، کوئی باڈی نہیں ہے، خالی چارپائی ہم لے کر کے چل رہے ہیں، وزن ہی نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول اتنی ہلکی چارپائی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ساتھ چارپائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہی نہیں ہیں، ہم خالی چارپائی لے کر کے جا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبان نبوت سے ارشاد ہوا کہ اے میرے صحابہ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میرے اللہ نے حضرت جبرائیل کے واسطے سے مجھے بتایا ہے وہ تمہیں اس کا علم نہیں ہے۔
حضرت سعد کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے 70,000 ایسے فرشتے آئے ہیں جو آج تک زمین پر نہیں اترے، صرف ان کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے فرشتے آئے ہیں۔ انہوں نے سعد کے جنازے کو اٹھایا ہوا ہے، تمہارے کاندھوں پر ان کا بوجھ نہیں ہے۔ ان کے جنازے کو اٹھانے کے لیے صحابہ آئے ہوئے ہیں۔ نوجوانوں، سعد کو نمونہ بنا لو، سعد کے نقش قدم پر چلو، قسم خدا کی تمہارا انتقال ہوگا، اللہ تبارک و تعالی جو سعد کے جنازے میں فرشتے بھیج سکتا ہے وہ تمہارے جنازے میں بھی شرکت کرنے کے لیے فرشتے بھیج سکتا ہے۔ بنا لو ان کو نمونہ۔ تم نے کس کو نمونہ بنا لیا ہے نوجوانوں؟ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے تمہیں سایہ دیں گے اگر واقعی تم نے حضرت سعد کو نمونہ بنا لیا۔ ایک واقعہ اور سناؤں، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جوان صحابی، شادی شدہ تھے، بیوی سے ملاقات ہوئی، بیوی سے ملاقات کی تھی، غسل فرض ہو گیا، غسل کی تیاری میں تھے۔ بعض روایات میں یہاں تک ہے کہ پانی بھر کر کے رکھ لیا تھا اور غسل کرنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ آواز آئی باہر گلی سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کرنے والے ایک صحابی اعلان کر رہے ہیں کہ نکل پڑو جہاد میں، اور نکل پڑو اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، نکل پڑو اللہ کے دین کو تحفظ کے لیے، صحابہ کو بچانے کے لیے، ماؤں کے دوپٹے کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنے بہنوں کی عزت کو بچانے کے لیے، کیونکہ دشمن مدینے پر حملہ آور ہو چکا تھا اور دشمن اپنی فوج کو لے کر مدینے کے قریب آ چکا تھا۔ نکل پڑو ہتھیار لے کر دین کو بچانے کے لیے، ماؤں کو بچانے کے لیے، بہنوں کی عزتوں کو بچانے کے لیے۔ حنظلہ تھے، ان کے کان میں آواز پڑی، صحابی تھے، کیا مجال کہ کان میں نبی کا حکم پڑ جائے اور اس پر عمل نہ کریں۔ حضرت حنظلہ اٹھے، ہتھیار لے کر کے نکل گئے میدان جہاد میں، اور میدان جہاد میں بغیر غسل کے پہنچ گئے، مردانہ وار جہاد کیا، پتہ نہیں کتنوں کو طے کیا ہوگا، اتنی بے جگری سے لڑے اور اس قدر لڑے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت عطا فرمائی اور میدان کارزار کے اندر شہید ہو گئے۔ اسی غزوے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، 70 کے قریب زخم لگے تھے چچا کے جسم پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کے جسم کو دیکھا تھا تو رکا نہیں گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ غربت کا عالم یہ تھا کہ کفن کے لیے 3 کپڑے تک فراہم نہیں تھے۔ حضرت حمزہ اسی غزوے کے اندر شہید ہوئے ہیں، 70 صحابہ کے جنازے اٹھے ہیں اسی غزوے کے اندر، حضرت حنظلہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ لیکن نبوت کی آنکھوں نے دیکھا، نوجوانوں غور سے سنو، کان کھول کر سنو، نبوت کی آنکھوں نے دیکھا کہ آسمان سے جنت کے فرشتے جنت کے برتنوں میں جنت کا پانی لے کر کے میدان جہاد میں آئے، حضرت حنظلہ کو غسل دینے لگے۔ فرشتوں نے آ کر کے غسل دیا، اسی لیے حدیث کی کتاب میں ان کا لقب ہے غسیل ملائکہ، ایسا شخص جس کو فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ میں ایک مسئلہ بھی بتلا دوں، اگر اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے جہاد کرتے کرتے کوئی شہید ہو جائے تو مسئلہ یہ ہے کہ اسے غسل نہیں دیا جاتا، بغیر غسل کے اسی خون میں انہی لت پت کپڑوں میں جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ جنازے کی نماز پڑھ کر ویسے ہی لت پت خون میں شرابور اور سنے ہوئے کپڑوں میں لت پت کپڑوں میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب شہید اٹھے گا تو اس کے جسم سے تر و تازہ خون بہہ رہا ہوگا اور اس کے خون میں بدبو نہیں، اتنی عمدہ خوشبو آ رہی ہوگی کہ مشک سے زیادہ عمدہ خوشبو ہوگی شہید کے جسم سے نکلنے والے خون میں۔ غسل نہیں دیا جاتا۔ جب نبوت کی آنکھوں نے دیکھا کہ حنظلہ کو غسل دینے کے لیے آسمان کے فرشتے آئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا اور میرے چچا کا بھی انتقال ہوا ہے، ان کو بھی غسل نہیں دیا گیا، آخر حنظلہ کی کیا خاص بات تھی کہ جنت کے فرشتے جنت کا پانی لے کر، جنت کے ٹب کو، جنت کے بالٹی کو لے کر اس میں پانی لے کر کے آئے اور آ کر کے غسل دیا ہے؟ حنظلہ کی خاص بات کیا تھی؟ کون سی خدمت تھی کہ جس کی وجہ سے فرشتے ان کو غسل دینے کے لیے آئے ہیں؟ صحابہ کرام سے پوچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ہمیں تو ایسی کوئی خاص بات معلوم نہیں ہے۔ کہا گھر پوچھو۔ گھر معلوم کیا گیا کہ حنظلہ کی کون سی خاص بات تھی کہ میدان جنگ میں جنت کے فرشتے اسے غسل دینے کے لیے آئے۔ تو بیوی نے راز کھولا،
اور یہ کہا کہ مجھ سے ملاقات کی تھی، ملاقات کرنے کے بعد غسل نہیں کر پایا تھا، اللہ کے رسول کے منادی کی آواز اور اعلان کرنے والے کی آواز کان میں پڑ گئی تھی کہ نکل جاؤ جہاد میں۔ اللہ کے رسول کا حکم سنتے ہی بغیر غسل کیے ہوئے نکل گئے تھے۔ اللہ کے رسول نے جب سنا تو فرمایا کہ بس یہی بات تھی۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اے حنظلہ، اگر تو ناپاکی کی حالت میں، جنابت کی حالت میں، بغیر غسل کیے ہوئے میرے دین کی خاطر، میری رضا کی خاطر، میرے دین کی حفاظت کرنے کے لیے، میرے دین کو بلند کرنے کے لیے اور میرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اگر جوانی کی عمر کو تو میرے راستے میں قربان کر سکتا ہے تو کیا ہوا تیری ناپاکی کا؟ تیری ناپاکی کو تو میں مقدس ترین اور پاکیزہ ترین مخلوق، پاک ترین مخلوق جنت کے فرشتوں سے تیری ناپاکی کو میں دھلوا دوں گا۔ کس دن کام آئیں گے میرے جنت کے فرشتے؟ تیری ناپاکی کو دھلوانے کا کام تو میرا ہے۔ جوانوں، اپنی جوانی کو اللہ کے دین کے لیے خرچ کر لو۔ اپنی جوانی دین کے سیکھنے میں، دین کے سکھانے میں، دین کی خدمت کرنے میں، دین کو مضبوط کرنے میں، دین کو آگے بڑھانے میں اپنی جوانی کو خرچ کر لو۔ جوانوں، میرا ایمان ہے، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ کی جوانی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ویسی قدر ہوگی جیسے حضرت سعد کی جوانی کی قدر ہوئی تھی، جیسے حضرت حنظلہ کی جوانی کی قدر ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر بھی انعامات کی بارش کر دیں گے۔ صحابہ کے مقام و مرتبے کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں رحم و کرم کی کمی نہیں ہے، اس کے خزانے میں رحم کی کمی نہیں ہے، وہ سراپا رحمت ہے۔ اللہ کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوں گی، پھر کوئی دنیا میں طاقت پیدا نہیں ہوئی کہ جو جوانوں کا بال بیکا کر سکے، ہمارے دین کی طرف کو آنکھ اٹھا کر کے دیکھ سکے۔ تم اپنی جوانی کو اللہ کے دین کے لیے خرچ تو کر لو۔ جوانوں، تم کس چکر میں پڑ گئے؟ کن کے چکر میں پڑ گئے؟ میں پھر عرض کروں اپنے جوانوں سے کہ آپ جائیے گا، بستر پر لیٹیے گا اور بستر پر لیٹ کر کے ٹھنڈے دل سے سوچئے گا کہ ہم صحیح راستے پر ہیں یا غلط راستے پر ہیں۔ اگر آپ غلط راستے پر ہیں اور آپ کا دل کہے کہ واقعی ہم غلط راستے پر ہیں تو طے کر لیجئے کہ آج سے نشہ نہیں کریں گے، جوئے کے قریب نہیں جائیں گے، ایرے غیرے کے چکر میں نہیں پڑیں گے، صحابہ کے حالات کو پڑھیں گے، صحابہ کے راستے قدم پر چلیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندگی میں اتاریں گے اور اپنی جوانی کو اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کے اندر اتاریں گے۔ آخر میں پھر عرض کر دوں، شروع میں بھی کیا تھا، بیچ میں بھی کہا، آخر میں پھر عرض کر دوں کہ میں 1 گھنٹہ تقریباً ہو گیا تقریر کرتے ہوئے، اگر میں 1 گھنٹہ کیا پوری رات تقریر کرتا رہوں اور عمل نہ کروں تو یہ تقریر مجھے فائدہ دینے والی نہیں۔ آپ عمل نہ کریں تو آپ کا سننا آپ کو فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی چیز کام آئے گی تو عمل کام آئے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے رسول اپنے خاندان والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، جہنم سے ڈراؤ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان قریش کو بلا کر کے کہا، یا معاشرہ قریش، اے خاندان قریش کے لوگوں، اے میرے خاندان کے لوگوں، عمل کر لو اور ابھی آخرت میں بچنے کے لیے کچھ سامان تیار کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت کے اندر تم میری مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کر سکوں۔ فرمایا واللہ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، قسم خدا کی قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے رتی برابر تمہیں بے نیاز نہیں کر پاؤں گا۔ آگے بڑھے اور یہ کہا اپنے چچا سے خطاب کرتے ہوئے، اے عباس ابن عبد المطلب، کچھ کر لو، اگر آخرت میں تمہیں ضرورت پیش آ گئی اور مجھ سے مدد طلب کرو گے تو ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد نہ کر سکوں۔ اپنی پھوپھی سے کہا تھا، یا صفیہ بنت عبد المطلب، کچھ کر لو اور زندگی میں سامان فراہم کر لو اپنی نجات کا، اگر آخرت میں تمہاری نجات نہ ہو سکی تو میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکوں۔ اور حد تو تب ہو گئی وہ فاطمہ جن فاطمہ کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ یہ فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، لخت جگر ہیں، جن فاطمہ سے یہ کہا تھا کہ یہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، انہی فاطمہ سے یہ کہا تھا، یا فاطمہ بنت محمد، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، سلی ما شئتی من الدنیا، دنیا میں جو کچھ میرے پاس ہے اس میں سے جو تم چاہو مانگ لو، میں تمہیں دے سکتا ہوں، لیکن آخرت کے لیے تیاری خود کرنی پڑے گی اور آخرت کی تیاری کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں تم میری مدد مانگو اور فاطمہ میں تمہاری مدد نہ کر سکوں۔ فرمایا تھا واللہ لا اغنی عنکی من اللہ شیئا یوم القیامہ،
اے فاطمہ میں قیامت کے دن اگر اللہ کی پکڑ میں تم آ گئیں تو اللہ کے عذاب سے میں بالکل کچھ بھی تھوڑا بھی رتی برابر بھی بے نیاز نہیں کر پاؤں گا۔ جب حضرت فاطمہ کو یہ الٹیمیٹم دے دیا اور وارننگ دے دی کہ میں تمہیں نہیں بچا پاؤں گا، جن فاطمہ کو یوں کہہ رہے ہیں کہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، تو ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ کس کھیت کی گاجر اور مولی ہے؟ ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کچھ کر لیجئے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش آخرت میں کام نہیں آئے گی، یقیناً کام آئے گی، لیکن ہمارے تھیلے میں کچھ ہوگا تبھی تو، بالکل خالی ہوگا تو کیسے؟ ہاں کچھ ہوگا، کچھ سہارے کی ضرورت ہوگی۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، پل صراط پار کروائیں گے، میزان پر بھی کام آئیں گے، حوض کوثر پر بھی کام آئیں گے، اور ہمارا بیڑا پار لگوا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوگا، لیکن ہمارے کرنے کا جو کام ہے وہ تو کر کے جائیں۔ اس لیے بس آخری گزارش پھر کہ کہنے سننے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا آپ کرا دیں، درود شریف پڑھ لیجیے، دعا فرما لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة مسيح الدجال وقنا من فتنة المحيا والممات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. یا رحمان یا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں. یا اللہ اقراری مجرم ہیں. یا اللہ تمام ہی چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ یہ ہاتھ جو تیری بارگاہ میں اٹھا دیے ہیں، یا اللہ یہ ہاتھ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ گناہوں میں ملوث ہیں، گناہوں میں رنگے ہوئے ہیں. یا اللہ یہ زبان جو تیری بارگاہ میں کھول دی ہے، یا اللہ یہ زبان بے حد گناہ کر چکی ہے، گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، گناہوں میں لپٹی ہوئی ہے. یا اللہ یہ زبان تیری بارگاہ میں کھلنے کے لائق نہیں تھی، یہ ہاتھ بھی تیری بارگاہ میں کھلنے کے لائق اٹھنے کے لائق بھی نہیں تھے. یا اللہ ہم مجرم ہیں. حق تو یہ تھا کہ تیری بارگاہ میں مجرموں کی طرح ہم خاموشی کے ساتھ سر جھکائے ہوئے کھڑے رہتے، تیری رحمت کے منتظر رہتے. یا اللہ تیری رحمت سے کچھ صادر ہو جاتا، یا اللہ ہماری مغفرت ہو جاتی. لیکن تو رحیم ہے، تو کریم ہے. یا اللہ تو لطیف ہے، تو ودود ہے. یا اللہ تیرے رحم و کرم کی امید میں ہاتھ بھی اٹھا دیے ہیں. یا اللہ زبان بھی کھول دی ہے. یا اللہ مغفرت کے بھیکاری ہیں، مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں. یا اللہ ہمیں مغفرت کی بھیک عطا فرما، ہمارے ان ہاتھوں کو خالی واپس نہ فرما. یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما. دن میں کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، رات میں کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. یا اللہ ہزاروں گناہ ہیں جو ہمیں یاد ہیں. یا اللہ لاکھوں گناہ ہیں جو ہم کر کے بھول چکے ہیں، ہمیں یاد تک نہیں ہیں. یا اللہ ہمارا ذہن بھی ان کی طرح منتقل نہیں ہوتا کہ ہم توبہ کر سکیں. یا اللہ لیکن تیرے علم میں سب کچھ ہے، تیرے علم سے باہر کچھ نہیں ہے. یا اللہ وہ گناہ بھی معاف فرما دے جو ہمیں یاد ہیں، ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے. یا اللہ جو تیرے علم میں ہیں، جو ہم کر کے بھول گئے ہیں، یا اللہ اپنے علم کے مطابق تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ دین پر چلنا آسان فرما دے. یا اللہ قرآن کریم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے.
قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ، قرآن کریم کے ایک ایک حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، قرآن کو زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرما دے، قرآن کریم کا شغف عطا فرما دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں جاگزی فرما دے، عشق حقیقی عطا فرما دے، عشق رسول ہمارے دلوں کے اندر رگ و ریشے کے اندر بسا دے یا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی پیدا فرما، اس محبت کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق بھی پیدا فرما یا اللہ، ہمیں سنتوں کا خوگر بنا دے، سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اپنی زندگی میں سنتوں کو اتارنے کی توفیق عطا فرما دے، پوری زندگی سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرما دے، کوئی قدم اٹھانے سے پہلے یا اللہ سنت کے بارے میں غور کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ، صحابہ کرام کو نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرما دے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ، جو مسلمان بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ نصیب فرما دے، جو دنیا سے گزر چکے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے یا اللہ، جو ہمارے اکابر اساتذہ، محدثین، مفسرین، ائمہ، صحابہ کرام یا اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ، سب کے درجات کو بلند فرما دے، سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دے، سب کے ساتھ یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے یا رحمان یا کریم، اس مجمع میں جو لوگ موجود ہیں سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما یا اللہ، بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، بہت سے دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے ہیں، تو سب کے دلوں کی مرادوں کو جانتا ہے، تو علیم بذات صدور ہے یا اللہ، جس جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہیں یا اللہ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے، اپنے خزانے غیب سے تکمیل کے اسباب پیدا فرما دے یا رحمان یا کریم، دین کی حفاظت فرما یا اللہ، مسلمانوں کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، خاص طور سے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما یا رحمان یا کریم، یہ پروگرام جن لوگوں نے منعقد کیا ہے، جس قسم کی بھی انہوں نے خدمات انجام دیے ہیں، جیسا بھی اس پروگرام کے منعقد کرنے میں تعاون کیا ہے یا اللہ، تو سب کو جانتا ہے یا اللہ، ان کی خدمات کو قبول فرما لے، ان کو خوب دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ، ان کی نسلوں میں خدام دین پیدا فرما دے یا اللہ، دین کی محبت ان کے دلوں میں مزید پیدا فرما دے یا اللہ، انہیں نظر بس سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، تمامی شرور و فتن سے محفوظ فرما، ان کے کاروباروں میں معاش میں برکت عطا فرما، ان کے گھروں کے اندر برکت عطا فرما، ان کی نسلوں میں برکت عطا فرما، تمام بیماریوں سے ان کی حفاظت فرما یا رحمان یا کریم یا رحمان یا کریم، جب تک زندہ ہیں ایمان پر زندہ رکھ، اور جب مرنے کا وقت آئے تو یا اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما یا اللہ، مانگنا نہیں آتا جو مانگا گیا ہے وہ بھی عنایت فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عنایت فرما یا اللہ، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں ہمارے حق میں بھی ان کو قبول فرما، ہمارا حصہ بھی ان میں مقدر فرما، ہمیں بھی وہ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما، جن چیزوں سے پناہ مانگی یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی ان سے اپنی پناہ میں لے لے، ہمیں بھی ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اللہ جو دعا کی گئی ہے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں یا رحمان یا کریم، محض اپنے فضل و کرم سے اس کو شرف قبول عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔